अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त समंदरी तूफान बाइपर जॉय चीखता चिंगाड़ता हुआ पाकिस्तान के साहिलों की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान के साहिली शहरों से टकराने से पहले उम्मीद यह है कि ये तूफान अपना जोर तोड़ देगा, उस शिद्दत से नहीं टकराएगा पाकिस्तान के साहिलों से। पेशबंदी हुकूमत की तरफ से की गई है। एक तरफ ये समंदरी तूफान बाइपर जॉय है और दूसरी तरफ एक सियासी तूफान है जो सवा साल से जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और उस स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान की सियासी क़यादत को इक़दामात की और पेशबंदी की ज़रूरत है। वो शायद उस तरीके से नहीं की जा रही। आज हैरान कुन तौर पर एक मूड लिफ्टर और एक अच्छी खबर भी है हमारे पास। मुस्लिम लीग नवाज़ का और PDM का जो दौरे हुकूमत है, इसमें ये मौके हमारे पास कम आए कि हम कहें कि जनाब हुकूमत ने ये ज़बरदस्त कर दिया और अब इसमें कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। रूसी तेल बरदार जहाज़, सेकंड लाइटेस्ट क्रूड ऑयल रूस से लेकर 83 मीटर लंबा जहाज़, 45,000 टन इसके ऊपर खाम तेल जो है वो लदा हुआ है, वो पाकिस्तान में पहुंच चुका है। रिफाइनरी में ऑयल को भेजा जा रहा है। मुसद्दिक मलिक साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं बराए पेट्रोलियम, उन्होंने इसके हवाले से गुफ्तगू की। मैं चाहता हूँ कि पहले आगाज़ में आपको जो है वो उनकी गुफ्तगू ज़रा सुनवा दें, ताकि उसके बाद फिर हम ज़ाहिर है कि सियासी मामले की तरफ जाएंगे। सुबह से मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चीनी करेंसी में ट्रेड हुई है 75 साल में पहली मर्तबा पहला रूस का तेल का जहाज पाकिस्तान आया है, तो क्या अवाम को मुबारकबाद नहीं बनती? बिल्कुल मुबारकबाद बनती है और साथ ही ये कोशिश भी बनती है कि इसमें अब कंटिन्यूटी हो। एक कमर्शियल मुआहदा है, ज़ाहिर है कि उसकी तफसीलात ये हुकूमत के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बताए। ये भी बताना ज़रूरी नहीं था कि चीनी करेंसी में इसकी अदायगी की गई, क्योंकि इसके हवाले से फिर आपको पता है कि बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। लेकिन असल मामला ये है कि ये किस रेट पर परचेज़ किया गया आप ये भी ना बताएं, लेकिन जिस दिन आवाम को इसका इम्पेक्ट ट्रांसफ़र होने लगेगा तो उस दिन हम इसको बिलाशुबा ये कह सकेंगे कि वाकई जो मौजूदा हुकूमत है उसकी ये बड़ी कामयाबी है। अज़रबैजान से LNG इंपोर्ट करने के हवाले से सुना है कि मुआहदा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो रहा है। लेकिन ये बिल्कुल जाते जाते ये सब कुछ हो रहा है। एक अच्छी खबर है, इससे हमने आगाज़ किया, लेकिन अब आ जाते हैं उस मामले की तरफ जो कि सियासी तूफ़ान है, थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको मालूम है कि गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर की गई। 9 मईक़यात के हवाले से ये कहा गया एक जमात और उसके कायद वो उसमें मुलव्वस थे, उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में आर्मी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई की जाए। और राना सनाउल्लाह साहब एक मरतबा फिर आपने जो है वो आज आए मीडिया के सामने और जो पोजीशन गवर्नमेंट लेती आ रही थी गुज़श्ता कुछ वक्त से उसको रीट्रेट किया। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा वो भी ज़रा सुन लीजिए। सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। कोविड से मुतल्लिका जो अमदाद पाकिस्तान को मिली उसे कोविड पे कम और इस मुस्टंडा फौज जो थी, जो टाइगर फोर्स के नाम से बनाई गई थी, इनके ऊपर जो है ज्यादा खर्च किया गया। सोशल मीडिया और टाइगर फोर्स के नाम पे जो लिस्टें बनाई गई, इनको बकायदा सरकारी खातों से अरब हार रुपया जो है वो इनमें तकसीम किया गया। इनको लोन भी दिलाए गए। मामले पे बात करेंगे। हमारे साथ इस स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ज़मीर हैदर साहब, लेकिन पहले चलेंगे सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान साहब हमें स्काइप से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही है लेकिन आ रही है। अफनान साहब, पहली बात तो ये कि आपको चले बड़ी आपको मुबारक हो, आपको आपकी हुकूमत ने रूस से जो है वो तेल मंगवा लिया है। इसका इम्पेक्ट इंशाल्लाह आप कामयाबी से ट्रांसफ़र कर पाएंगे, हमारी तो उम्मीद यही है। ये मुझे बता दीजिए कि हुकूमत जो है वो इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के हवाले से जो बयानात सब कुछ चलता रहा, पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया, फिर कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया आया, फिर उसके बाद फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस उसके इजलास का एलामिया आया, लेकिन ज़ाहिर है कि कार्रवाई जो है उसका आगाज़ नहीं हुआ। तो क्या एग्जैक्टली आपके पास इस किस्म के सबूत मौजूद नहीं है कि इमरान खान साहब को लिंक किया जा सके 9 मई के वाक़यात के साथ, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि 9 मई को हुए हुए भी 1 महीना और कुछ दिन हुए हैं और ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा सानिया है और इसकी जो है वो एक बड़ी मुफस्सिल तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।
اور اس کے اندر جو بھی لوگ شامل ہوں گے پھر ان کو قانونی طور پہ ان کو آن ٹاسک لیا جائے گا. تو اس کے اندر عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، جو بھی لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہیں، ان کو جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے اوپر جو ہے وہ کیسز بنائے جائیں گے. کچھ پہ بن گئے ہیں، کچھ پہ مزید بنیں گے. اور یہ معاملہ بالکل بھی تقریباً 215 کال جو ہے وہ زمان پاک سے گئی ہیں یہ کور کمانڈر کے جو گھر پہ جن لوگوں نے حملے کیے ان کو. صحیح. اچھا یہ تو کالز تو ہیں ایویڈنس تو ان کے پاس. صحیح. یہ ایویڈنس کی بات، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی آواز میں آڈیوز موجود ہیں، ان کی گفتگو موجود ہے جس میں وہ ڈائریکشنز دے رہے ہیں حملوں کے حوالے سے. کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے کہ اس کے تحت پھر اب کارروائی کی جائے یا وہ آڈیوز سامنے لائی جائیں؟ وہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیے کچھ آڈیوز جو ہیں وہ تو مطلب کہ آپ کو ماضی کی معلوم ہے، جیسے جب پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا تو عمران خان کی اور عارف الوی صاحب کی آڈیو موجود ہے. اسی طرح کی جو ہے وہ آڈیوز وقت آنے کے اوپر عوام کے سامنے بھی لائی جائیں گی. یہ اس کے اندر خود پوری طرح انوالو ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کو انسٹیٹیوٹ ہے، انہوں نے جو ہے پوری پلاننگ کی ہے، انہوں نے پھر اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ انٹروکٹینیشن دی ہے اپنے لوگوں کو، اور پھر انہیں ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پورا طریقہ بتایا کہ کہاں کہاں جانا ہے. اور یہ ان کے اندر جو لوگ اس کام کے اندر انوالو ہیں ان کو آن ٹاسک لے کے گورنمنٹ جو ہے وہ قانونی طور کے اوپر معاملہ لے کے چلے گی آگے. عفنان صاحب 2 دن میں 2 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں. ایک جاوید لطیف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. ظاہر ہے کہ جاوید لطیف صاحب از خود تو نہیں آ جاتے پریس کانفرنس کرنے کے لیے، اوبویسلی لیڈرشپ کی ہدایت ہوتی ہے. پھر گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کیا ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں حکومت ہمیں اس بات کا جواب دے کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی. جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ اسی قسم کے گفتگو کا اظہار کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جب وہ حکومت سے مطالبہ کریں گے ہم اس کو کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کریں؟ What does that mean؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ کچھ لوگوں کے جو ہے وہ ریزرویشنز ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ تیزی سے چلنا چاہیے، اور کچھ یہ بات کچھ لوگوں کی کسی حد تک درست بھی ہے، مگر حکومت جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ بغیر کسی مطلب کہ کسی کی انگلی اٹھائے ہوئے ایک ایسا لیگل کیس بلڈ کرے جو کہ مطلب کہ جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. ظاہر ہے یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا، اور جو ہے وہ لگ بھی رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ عمران خان صاحب اور جو لوگ ان چیزوں میں انوالو تھے ان کے گرد جو گھیرا ہے وہ کم ہو جائے گا. صحیح. اب آ جاتے ہیں جناب سیاسی معاملے کی طرف. استحکام پاکستان پارٹی اناؤنس ہوئی ہے. جہانگیر ترین صاحب لندن موجود ہیں. کہا یہ گیا ہے کہ وہ علاج کے لیے گئے ہیں. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کریں گے. اب اس قسم کا جب گروپ کوئی بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بڑے شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم امپیکٹ آتا ہے. مسلم لیگ نواز ایگزیکٹلی اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ یہ گروپ ہے یہ اب اتنی سیٹیں جیت جائے گا کہ جس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالے گا وہ حکومت بنانے کے قابل ہو جائے گا. تو یہ سچویشن آپ کو سوٹ کرتی ہے؟ ایک جماعت جس کی نہ عوام میں جڑیں ہیں، جس کا نہ نام ایگزسٹ کرتا تھا، تو اسی فنومینا میں آپ جا رہے ہیں. تو آپ کی پارٹی مسلم لیگ نواز اس کو ریزسٹ کرنے جا رہی ہے یا اس کو بغل گیر ہونے ایمبریس کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر جو ہے وہ معاملات بعض اوقات ایک انسیڈنٹ اور ایک ایونٹ کی وجہ سے بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، اور آج سے 1 مہینہ سوا مہینہ پہلے کوئی سوچ بھی نہیں رہا ہوگا ایک پارٹی بن جائے گی، مگر کچھ ایسے ایونٹ ہو گئے جس کی وجہ سے آج وہ پارٹی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اب مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ پلان بڑا واضح ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنا الیکشن لڑیں گے، ہم شیر کے نشان پہ اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑا کر کے اپنا الیکشن لڑیں گے. اگر کسی کانسٹیچوئنسی کے اوپر کسی حلقے میں کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہوئی یا کوئی ایسی سچویشن بنی جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ایڈجسٹمنٹ کر سکیں تو یہ تو اس حلقے کی ڈائنامکس کے حساب سے ہوگا، لیکن اوور آل ہمارا اپنا الیکشن ہوگا. ہم 95-98% جو ہے وہ اپنا الیکشن لڑیں گے، اور ہم اس کے بعد جو لوگ جیت کے آئیں گے جن کو سیٹیں میں عوام جن کو ووٹ ڈالیں گے پھر ان سے بات کی جا سکتی ہے کہ حکومت کی فارمیشن کیسے کی جائے. میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ پنجاب میں
مسلم لیگ نون اپنی واضح اکثریت سے حکومت بنا لے گی، اور وفاق میں بھی انشاءاللہ مسلم لیگ نون اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی۔ ضمیر حیدر صاحب مجھے یہ بتائیں، بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں عفنان صاحب کہ حکومت بنا لیں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلے تو اس پہ بتائیں نا کہ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مل کر جو اندیا دیا جا رہا ہے کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، انتخابی اتحاد نہیں ہوگا، کچھ سیٹوں کے اوپر ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، اور ظاہر ہے پھر وہ ملتان کی بھی سیٹ ہوگی، وہ اسی طریقے سے جہاں جہاں پر پیپلز پارٹی تھوڑا سا اسٹرانگ اور مسلم لیگ نواز وہاں پر کمزور ہے تو وہاں پر یہ اپنا وزن ڈال دیں گے استحکام پاکستان پارٹی کے پلڑے میں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شادی ہوئی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی وہ ٹوٹنے والی ہے، آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ they were strange bedfellows، اور اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنی تھی، الائنس میں آئی تھی۔ اور اب یہ بھی کہہ رہے ہیں جو پولیٹیکل کرٹکس ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے آئی پی پی سے مجھے یاد آ جاتا ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، وہ بھی پیسے والے لوگوں کو حکومت نے اس وقت پیسے والے لوگوں کو تجویز کی تھی یہ ذمہ داری کہ بجلی آپ بنائیں، تو آج بھی جو ہے وہ کھرب پتی بزنس مین ہیں، ان کو کہا کہ استحکام آپ لے کے آئیں۔ تو یہ ہے، اور دوسرا یہ پولیٹیکل کرٹکس کا خیال ہے کہ جتنی جلدی جتنی تیزی سے یہ پارٹی بنی تھی اتنی تیزی سے اس میں سے ہوا بھی نکلنا شروع ہو گئی ہے، اس کو ایک ببل بھی کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا باقاعدہ پی ایم ایل این نے جس طرح ویلکم بھی کر لیا اور پیپلز پارٹی نے اس پر اپنی ریزرویشنز بھی کا بھی اظہار کر دیا کہ جی 3.5 پونے 4 سال ہم آپ کے ساتھ رہے، ہم آپ کو سپورٹ کیا، اور جو بھی ہوا 9 اپریل 2022 میں، اس میں پیپلز پارٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ رول تھا، اور اس میں بہت ساری چیزیں طے ہو گئی تھیں کہ جی اس طرح چلیں گے، اور جب آئندہ الیکشن آئے گا تو تب ہم اپنے انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑیں گے، جس پہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں۔ لیکن اب اگر پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان، اچھا اب اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو جو ہے کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے پنجاب کے اندر، تھوڑا سا پلڑا کم از کم ساؤتھ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھاری ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب کی طرف رجوع کیا جائے، کہ جو بھی آپ نے ابھی وہ ایک انالیسس دیا کہ جہاں پہ بھی پیپلز پارٹی اگر ذرا اسٹرانگ ہوگی تو وہاں پہ ان کو سپورٹ کر دیا جائے گا، یا وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کر دیں گے، تاکہ پیپلز پارٹی، تو اس پورے سیناریو میں ٹارگٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو کیا جا رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی سینٹر سے تو شاید بہت کم، لیکن ساؤتھ اور نارتھ پنجاب میں شاید کچھ اس دفعہ اپنا کم بیک کرے گی، تو وہ اس پورے سیناریو میں جو ہے لگ رہا ہے۔ اور دوسرا لیکن یہ ہے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت آئی پی پی میں لوگ آئے ہیں، وہ جو خاص طور پر اپنی سابق جماعت پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آئے ہیں، وہ ان کے جو ووٹرز ہیں وہ ان کو ووٹ نہیں کریں گے، کیونکہ غصہ رہے گا، شاید وہ کسی اور کو ووٹ کر دیں۔ ضمیر صاحب اس پہ کرتے ہیں۔ عفنان صاحب، آپ کی جماعت سال ہر سال سے دہائیوں سے آپ پالیٹکس کر رہے ہیں، آپ نے یہ بات کیوں نہیں سیکھی؟ آپ کی جماعت کو توڑا گیا، کنگز پارٹی بنائی گئی، کاف لیگ آج کہاں کھڑی ہے سب کے سامنے ہے، پیپلز پارٹی کو توڑا گیا، اس سے پیٹریوٹ بنی، اس پیٹریوٹ کی عوام میں جڑیں نہیں تھی، وہ کہاں کھڑی ہے سب کو معلوم ہے۔ آج تحریک انصاف ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بعد یہ کہیں اور چلے جائیں، کوئی اور سیاسی جماعت جوائن کر لیں، از ڈیفرنٹ، لیکن ایک اور پلیٹ فارم بنتا ہے، اس پلیٹ فارم نے اگین آپ لوگوں کے خلاف ون وے اور دی ادر استعمال ہونا ہے، آپ اس کو ویلکم کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا بھی اندیا دے رہے ہیں، تو آپ نے کیا سیکھا پھر سیاسی طور پہ؟ آپ کو یہاں پر پولیٹیکل میچورٹی کا آپ کو نہیں لگتا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو اس کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، ہم نے پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، اور اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے 2008 سے 2018 تک پاکستان میں کسی حد تک پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے اکنامک جو ہے وہ پراسپیرٹی بھی آئی تھی۔ مگر عمران خان صاحب نہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے سگنیٹری ہیں، نہ ہی وہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر بلیو کرتے ہیں۔ ان کا ایک فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے، وہ آج بھی، کل بھی ان کی جو تقریر تھی ابھی کچھ دن پہلے، اس میں بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ فوج مجھ سے بات نہیں کر رہی، آرمی چیف مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ تو بھئی جب آپ جو ہے وہ مطلب ان کا جب ذہن میں ایک ہی راستہ گھسا ہوا ہے اور وہ گیٹ نمبر 4 سے ہے، تو پھر ہم ان کی ایسے لوگوں کی کیوں مدد کریں؟
ہم تو جو لوگ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، جو جمہوری اقدار میں یقین رکھتے ہیں، ہم ان کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے ہم بالکل نہیں، تیار ہیں. اور آئی ہم ایم نے سوری، میرا کوشچن بالکل مختلف تھا. آپ میرا نہیں، آپ نے جو سوال اسی کا جواب دے رہا میں ہوں، مختلف استحکام بالکل نہیں تھا. پاکستان پارٹی کے لیے جو آپ کا ویلکمنگ جیسچر ہے وہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جمہوریت کے اوپر ووٹ کو عزت دو، سویلین سپرامیسی، اس تمام کے تناظر میں مجھے بتائیے گا. دیکھیں، اس کا استحکام پاکستان پارٹی کو پاکستان مسلم لیگ نون نے تھوڑی بنائی نا. اس کا ہمارے سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ایک اپرچونٹی جو ہے وہ جہانگیر ترین اور علی خان کو نظر آئی ہے، جس کے تحت انہوں نے جو ہے اس کو کیپچر کیا ہے. ہم نے تو نہیں، نہ ہم نے 9 مئی کے ایونٹ کیے، نہ ہم نے جو ہے وہ عمران خان کو کہا تھا کہ تم جا کے حملے کر دو. اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، اس کے امپلیکیشن کے طور کے اوپر استحکام پاکستان پارٹی بنی. اب اگر یہ پارٹی آئیڈیولوجیکل فرنٹ کے اوپر اچھا کام نہیں کر پائے گی اور اپنے کارکنوں کو اکٹھا نہیں کر سکے گی، ووٹ نہیں لے سکے گی، تو ختم ہو جائے گی. اگر کر لے گی تو بچ جائے گی. بڑا سمپل سا رول ہے. تو اس کے اندر آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون اور ووٹ کو عزت دو کو کیسے ڈال رہے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے. ہم نے سویلین سپریمیسی کے لیے اور ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، آئندہ بھی دیں گے. لیکن ہم کسی فاشسٹ انسان کو جو ہے وہ اس کو سپورٹ کریں جب وہ مشکل میں آ جائے، یہ ہم کیوں کریں بھائی؟ وہ تو آج تک اس بات پہ یقین نہیں کرتا جمہوریت کے اندر، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو سپورٹ کرنے کی؟ اچھا، ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتا دیجئے، آپ کے علم میں ہے کہ چیئرمین نادرا طارق ملک صاحب نے کیوں استعفیٰ دیا ہے؟ دیکھیں، چیئرمین جو نادرا ہیں ان کے اوپر کچھ ایلیگیشنز ہیں جو کہ ابھی انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں ایف آئی اے اور نیب میں. تو ظاہر ہے وہ جب کوئی انویسٹیگیشن کسی ایک طرف پہنچتی نہیں ہے تو میں کسی کے اوپر الزام ظاہر نہیں لگاؤں گا. اگر کچھ ان کے اوپر نکلا تو وہ کیس آگے چلے گا، اگر نہیں ہوا تو میرا خیال ہے معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ جو کچھ ڈیٹا لیکیج ہوئی ہے نادرا سے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کی کریڈیبلٹی کافی خراب ہوئی ہے، اور اسی کے اراؤنڈ جو ہے وہ معاملات کی تحقیقات کی ہو رہی ہیں، اسی لیے شاید انہوں نے استعفیٰ بھی دیا ہے. آپ لوگ نجم سیٹھی صاحب کو رکھنا چاہتے ہیں چیئرمین پی سی بی، زرداری صاحب چاہتے ہیں ذکا اشرف. یہ طارق ملک والا معاملہ، آزاد کشمیر کے الیکشنز، وہاں پر اس کے بعد جو اب وائبز آ رہی ہیں اس میں تو ہمیں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ بجٹ کے بعد کوئی کام ہونے لگا آپ کے درمیان. آپ کا پولیٹیکل انالیسس کیا کہتا ہے؟ آپ لوگ کب تک جڑے رہ سکیں گے؟ آپ کی نظریہ مختلف، جماعتیں مختلف، آپ کی ماضی کی مخاصمت سب کو سامنے رکھتے ہوئے. دیکھیں، ہم کوئی جڑے ہوئے اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ہماری کوئی الیکشن الائنس ہے یا کوئی آئیڈیالوجیکلی ہم نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ الائن کر لیا ہے. ہمارا ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جو کہ ہم نے بلڈ کی ہے، اور وہ بھی شاید ضرورت نہ پڑتی اگر 2018 میں الیکشنوں کو رگ نہ کیا جاتا. لیکن جو ہوا اس کی وجہ سے جو سچویشن ایوالو ہوئی، جس میں ہم نے جو ہے وہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی ہے. اور وہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، الیکشن حکومت ختم ہو کے ہم اپنا الیکشن لڑیں گے، پیپلز پارٹی اپنا الیکشن لڑے گی. ہم کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے الیکشن نہیں لڑیں گے. ہماری اپنی آئیڈیالوجی ہے، ہماری اپنی ماضی ہے، اپنا پرفارمنس ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ہم عوام سے ووٹ مانگیں گے. اور جو ہمیں ووٹ دے، جو انہیں دے گا وہ انہیں دے گا، جو ہمیں دے گا ہمیں دے گا. وہ اس کے بعد جو سیٹیں جو جیتے گا، اس کے بعد کیا سچویشن بنتی ہے وہ تو الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کولیشن وغیرہ بن سکتے ہیں، اس کو تو میں رول آؤٹ نہیں کروں گا. لیکن الیکشن ہم اپنا لڑیں گے اور ہم اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی پرفارمنس کی بیسس کے اوپر عوام سے ووٹ مانگیں گے. صحیح، بہت بہت شکریہ عفنان اللہ خان صاحب، آپ ہمارے موجود تھے. بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے کہ یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے یہ کیا واقعی کو ہلچل مچانے کی سکت رکھتی ہے یا صرف باتیں کی جا رہی ہیں؟ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ خرم حمید خان روکھڑی صاحب. پہلے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، اب ریسنٹلی جن لوگوں نے جوائن کیا استحکام پاکستان پارٹی کو اس میں شامل ہیں. اسٹریٹ اپ ان کے ساتھ جائیں گے اور پوچھیں گے کہ کس قسم کے ارادے رکھتی ہے یہ استحکام پاکستان پارٹی. السلام علیکم سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. سر مجھے یہ بتا دیجیے گا کوئکلی، آپ ترجمان بھی ہیں اس پارٹی کے، جہانگیر ترین صاحب پارٹی بنی، یہ تو سب سے امپورٹنٹ وقت تھا، انہوں نے پارٹی کو آرگنائز کرنا تھا، مزید لوگوں کو شامل کروانا تھا.
وہ لندن چلے گئے، کہا جا رہا ہے کہ وہ میاں صاحب سے ملاقات بھی کریں گے. کیا مقصد ہے اس دورے کا؟ سر بات یہ ہے کہ ہماری آبجیکشنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. آرگنائز پارٹی ہو رہی ہے، آرگنائز کرنے کے لیے علیم خان موجود ہیں، اون چودھری موجود ہے، رشت جو ہمارے میجر لیڈرز ہیں وہ بھی موجود ہیں. آرگنائز ہو رہی ہے. A person who is leading a party is going to meet another person who is again the leader of a very renowned and old party of Pakistan. تو اس چیز کو I would say کہ ایک پازیٹیو جیسچر کے طور پہ دیکھا جائے کہ چلیں آپ کے ملک میں بھی یہ مثالیں قائم ہونے لگ گئیں کہ پارٹی لیڈرشپ ایک دوسرے کو احترام کے ساتھ مل رہی ہے اور عوام کو راضی کرنے کے لیے صرف گالیاں نہیں نکال رہی ایک دوسرے کو. جی سر. صحیح. مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجاب سے اور سندھ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق رہنما ہیں جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کے بعد چھوڑا، انہوں نے تو آپ کو جوائن کیا. ابھی تک خیبر پختونخوا جو کہ سٹرونگ ہولڈ ہے پی ٹی آئی کا، وہاں سے پہلے دعوے کیے جا رہے تھے کہ ایک فیز آئے گا، ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے. وہاں پر آپ لوگوں کو کیوں کوئی کامیابی نہیں ملی؟ سر دیکھیں، کے پی کا مزاج اور پنجاب کے مزاج میں اور سندھ کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں کوئی اس میں کئی دفعہ بات کر جاتا ہوں تو باقی بھائی ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ناراضگی نہیں ہوتی. کے پی کا مزاج کے اندر مستحکم طریقے کے ساتھ آگے آنا وہ زیادہ آپ دیکھیں گے. اب وی آر ویری ہوپ فل. کے پی کے اندر سے ہم ایک بہت بڑا گروپ تو نہیں کہیں گے، جو پی ٹی آئی کے جو اصل چہرے ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ دنوں کے بعد اس کا نظر آ جائے گا. لیکن ان کو اپنے مزاج کے مطابق جوائن کریں گے، اس لیے ان کو اس چیز پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اینڈ وی آر ہوپ فل انشاءاللہ وہ جوائن کریں گے. الیکشن میں وقت کم رہ گیا ہے، آپ لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے پولیٹیکل کیمپین چلانے کے لیے، اپنا سیاسی فلسفہ منشور یہ تمام کام کرنے کے لیے. کہا جا رہا ہے کہ آپ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر لیں گے. آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہوگی؟ آپ ظاہر ہے کہ پولیٹکس میں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو کرٹیسائز کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے، عمران خان پہ تنقید کر کے اٹریکٹ کریں گے. ایگزیکٹلی پولیٹیکل آپ کی فلسفی ہوگی کیا اور آپ کا نعرہ کیا ہوگا؟ سر بات یہ ہے کہ میں نے پیچھے بھی ایک بات کی کہ کوئی نعرے اور وہ جو نعرے لگا کے والا کہانی کسی سٹیج پہ ختم ہونی چاہیے. رہی الیکشن کی بات تو میں تو بہت عرصے سے دائی ہوں اس چیز کا کہ الیکشن سے پہلے سٹیبلٹی ہونی چاہیے، الیکشن سے سٹیبلٹی ہونی چاہیے، ادارے مستحکم ہونے چاہیے، تبھی جا کے پولیٹیکل پارٹی سٹرینتھ کے ساتھ الیکشن کے اندر حصہ لے سکتی ہیں. نہیں تو نہ پولیٹیکل پارٹیز بلیک میل ہوتی ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کے تھرو بھی، اور پبلک کے اندر جو سینٹیمنٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت عجیب ہوتا ہے اور نیگیٹیوٹی جاتی ہے. آپ اکتوبر نومبر میں جی پلیز. اٹ از اپ ہل ٹاسک. کوئی آسان کام تو ہے نہیں اس مومنٹ پہ. پارٹی کا جو آپ کا کوشچن ویلڈ ہے، اٹ از اپ ہل ٹاسک اور بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے اس کو اچیو کرنا محنت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور کردار کی مضبوطی کے ساتھ ممکن ہے. اگر ہم نے کر لیا اور انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل کہ ہم اس کی پوری کوشش کریں گے تو ہم اس چیلنج کو اچیو کریں گے. جی سر. آپ اکتوبر نومبر کے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ 6 مہینے کا مزید ڈیلے آ رہا ہے؟ سر مجھے لگتا نہیں ہے یا میں کوئی تیاری نہیں کر رہا ہوں. کل پرسوں تو سمجھے ہم نے پارٹی ریز کی. میں سمجھتا ہوں الیکشن جلدی نہیں ہونا چاہیے. میں کنونسڈ ہوں الیکشن نہیں جلدی ہونا چاہیے. میں کنونسڈ ہوں کہ ملک ایک بہت شدید کیوس سے نکل کر ایک ایسی سچویشن کے اندر ہے کہ اس کو سٹیبل ہونے کی ضرورت ہے. میں کنونسڈ ہوں کہ ہمارا نیشنل بیہیویئر ڈیزاسٹر کا شکار ہے. میں کنونسڈ ہوں کہ ہم نے جو ڈسپشن دیکھا ہے پچھلے ابھی تک اذہان سحر کا شکار ہیں. میں کنونس ہوں کہ ذہنی طور کے اوپر کوئی بندہ اس وقت سٹیبل نہیں ہے. ایمبیگوٹی ہے. سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ جو ماننے کی صلاحیت ہے اس کا فقدان ہو چکا ہے. میں کنونسڈ ہوں کہ اداروں کا مضبوط ہونا ضروری ہے. میں کنونسڈ ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کا اپنی سٹرینتھ کے اوپر الیکشن لڑنا ضروری ہے، نہ کہ کینڈیڈیٹ کی سٹرینتھ کے اوپر. صحیح. تو جب یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو آئی ایم آف اے پوائنٹ آف ویو کہ الیکشن آگے جانا چاہیے. ایک کڑا احتساب ہونا چاہیے قبل از انتخاب اور سٹیبل ہونے چاہیے اذہان، اور اس کے بعد چیز آسان ہو. میں اجازت بھی لوں گا. آخری سوال مجھے بتا دیں، سولو فلائٹ، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، الیکشن الائنس یا پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ، آپ کی چوائس کیا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے اور ہم کریں گے اپنی پارٹی کے پوائنٹ آف ویو کو لے کے الیکشن لڑنے کا.
اب اس کے بعد اگر ہماری ایڈجسٹمنٹ کسی سے ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں تو اس کو ہم بالکل ایکسیپٹ بھی کریں گے. تھینک یو میں اجازت سر، دوں گا. تھینک یو سو مچ. روکھڑی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ضمیر حیدر صاحب، ایک پارٹی ہے اس کو بنے ہوئے بھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، دعوے بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں. پاکستان میں پالیٹکس کرنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، پیسہ ہے. یہ تاثر کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا ہے، وہ تاثر تو موجود ہے. میڈیا، علیم خان آپ کو پتہ ہے، باقی لوگ ان کا انگریس، وہ فیسز ہیں جن کو میڈیا پہ بہت زیادہ ظاہر ہے کہ فرینڈلی وہ فیسز ہوتے ہیں. وہ کچھ چیزیں تو موجود ہیں، بٹ 3 مہینے 4 مہینے اینڈ ونڈرز پاور بروک، یعنی کہ میک بریک پوزیشن میں آ جائیں گے. ہاؤ کم؟ معذرت سے میجر صاحب سے معذرت کے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی نہیں ڈیلے ہونے چاہیے، اور اس سے پہلے اداروں کو مستحکم ہونا ہے. بہت ساری چیزیں انہوں نے گنوا دی کہ وہ بہتر ہونی ہے، کڑا احتساب اس سے پہلے ہونا چاہیے. یہ نعرے ہم بہت پہلے بھی سنتے آئے ہیں. یہ بیسک جو ہے ریزن صرف اتنی ہے کہ یہ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہماری مقبولیت اتنی بڑھ پائے گی کہ نہیں، کیا ہم الیکشن میں جا سکیں گے کہ نہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ الیکشن وقت پر ہونے ہیں کہ نہیں ہونے، یا زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بتاؤں گا. تو یہ ساری چیزیں نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تو ابھی ٹیدنگ ٹائم پہ بھی نہیں پہنچی ہے آئی پی پی، ابھی تو یہ ٹیدنگ ٹائم پہ بھی نہیں پہنچی ہے. تو ان کے اندر کے حالات جو ہیں وہ چیزیں ابھی آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں اور بھی کھلیں گے، اور وہ بھی ایک ببل جو ہے وہ برسٹ کرے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سپانسرڈ پارٹی ہے. کیونکہ مجھے نہیں لگتا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ایسا. کیونکہ پہلے بھی شاید اس طرح وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. ہاں ایک جہاز اڑتا ہے، ایک جہاز میں بہت ساری سواریاں بیٹھتی ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری جگہ چلتا ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی شاید یہی ضرورت تھی. لیکن باقاعدہ الیکشنرنگ میں جانے کے لیے کسی کا ہاتھ ان کے پیچھے، وہ مجھے ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے. کیونکہ اس میں پھر بڑے پلیئرز بھی تو ہیں نا. یہ پی ایم ایل این نے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، یہ جے یو آئی ایف نے، یہ ایم کیو ایم نے اتنے عرصے اتنی ماریں کیوں کھائیں، اتنا عرصہ یہ خجل خوار کیوں ہوئے؟ پھر جو انہوں نے جو پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے پوسٹ 9 اپریل 2022، تو وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ تو ڈو یو تھنک کہ یہ بڑے آرام سے پلیٹر بنا کے جو ہے آئی پی پی کے سامنے رکھ دیا جائے گا؟ میرا نہیں خیال. ہاں اگر اب فیوچر میں کوئی پھر دوبارہ اسی طرح کا پلان ہے کہ جی ایک ہنگ پارلیمنٹ ہو اور ایک ویک گورنمنٹ ہو، کسی کے پاس ایبسولوٹ پاور نہ ہو، کسی کے پاس ایبسولوٹ پاور نہ ہو ڈیسیژن میکنگ کے لیے، ایگزیکٹلی، اور پھر یو اسٹل لک ایٹ سم ڈور، جو کہ جس کو گیٹ، پروبیبلی گیٹ نمبر 4 جس کو کہتے ہیں، تو پھر وہ چیزیں جو ہیں اس طرح چل. تو یہ اب دیکھیں، لیکن اس میں بھی جو ہے سٹیکس ان کے زیادہ ہائی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے. ایک کوئکلی میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. مریم اورنگزیب صاحب کی آپ نے صاحبہ کی گفتگو سنائی کہ جی نہیں ابھی نہیں سنوائی، سنوانی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ ویسے بریک میں ذکر کر رہے تھے، ذکر کر رہا تھا پروڈیوسر صاحب، یہ ذرا بتائیں مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا کہا ہے؟ میرا تو دل کرتا ہے کہ ابھی اسی گھنٹے آ جائیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو تو محمد نواز شریف صاحب کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت پاکستان کو محمد نواز شریف جیسے لیڈر کی ضرورت ہے، اور یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ محمد نواز شریف صاحب جلد واپس آئیں. ضمیر حیدر صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ 1 گھنٹے میں آ جائیں، 1 دن میں آ جائیں، پاکستان کو ضرورت ہے. مریم نواز کہتی ہیں کہ پاکستان یوں ٹیک آف کرے گا جب میاں صاحب آئیں گے. کون سی گدڑ سنگھی ہے؟ لیڈر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ چلیں یہ مجھے بتا دیں. جو لیڈر نہیں آئی انڈرسٹینڈ، لیکن کون ہوتا ہے لیڈر؟ جو کرائسس کے وقت میں ملک میں موجود ہوتا ہے. بقول ان کے یہ تھرو آؤٹ کہتے رہے کہ جناب جو تباہی آئی وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے آئی، اور بہت تباہی مچی ہوئی ہے. تو اس وقت کرائسس نہیں تھا پاکستان میں. تو لیڈر کا تو کام ہوتا ہے کہ وہ کرائسس کے وقت اپنی قوم کو لیڈ کرنے کے لیے موجود ہو. اب وہ چاہے گھنٹوں میں آ رہا ہے، چاہے 10 دن میں آ رہا ہے، 20 دن میں آ رہا ہے، 4 ہفتے کا کہہ کے گئے تھے. یہ اتنے بڑے لیڈر ہیں. میاں صاحب نے پریس کانفرنس کروائی ہے جاوید لطیف سے، وہ سنیں، اس میں پتہ چلتا ہے کہ میاں صاحب کو لگتا ہے کہ ان کا ابھی بھی کوئی چانس نہیں بنا. تو بات یہ ہے کہ باتیں کرنا بہت آسان ہے. لیڈر جو ہے نا وہ کرائسس
کرائسس میں یہیں پہ بیٹھا ہوتا نہیں ہے, یہاں پہ لیڈ کر رہا ہوتا میں ہے. یہ سمجھنا چاہتا ہوں ضمیر صاحب, آپ نے نون لیگ کو بھی کور کیا ہے بڑے عرصہ, آپ نے پیپلز پارٹی, یہ سارا کچھ دیکھتے رہے ہیں. ایک چیز جو مسلسل 1.25 سال سے کہی جا رہی ہے ان کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ میاں جدوں آوے گا تے لگ پتہ جاوے گا. میاں صاحب آئیں گے تو ٹیک آف کرے گا, میاں صاحب آئیں گے تو غربت کم ہوگی, بے روزگاری کم ہوگی, مہنگائی کم ہوگی, معیشت چلے گی. ابھی بھی سارے ڈیسیجنز ایوری بڈی نوز لندن سے ہو رہے ہیں, لندن سے پوچھے بغیر نہیں ہو رہے. تو جب میاں صاحب فزیکلی یہاں پر آئیں گے, ان کے پاس ایگزیکٹلی کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ جو فزیکلی فیصلے لندن سے ہوتے رہے اور پھر بھی ڈیلیور نہیں کر سکے چھوٹے بھائی. اب وہ ایسا کیا کریں گے؟ what is that میاں فیکٹر that is going میرے to خیال میں جو ابھی تک لندن سے فیصلے change ہوتے everything رہے, upside down. جو ابھی تک لندن سے فیصلے ہوتے رہے وہ پروبیبلی ایسے ہی ہوتے رہے جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی کرٹیسائز کرتے رہے وہاں سے کہ میں آؤں گا تو یوں کر دوں گا اور وہ کر دوں گا, اور مفتاح بہت غلط کر رہا ہے, پالیسیز غلط ہیں, سب کچھ غلط ہے. یہ بیسکلی ایک آرگنائز کمپین تھی کہ اپنے چھوٹے بھائی صاحب کو بتانا کہ یو آر ناٹ ٹیلر میڈ ٹو بیکم پرائم منسٹر آف دا کنٹری. ان کو آپ نے فیل کرنا تھا, ان کو فیل کیا. یہ ویسے معذرت سے لوگ بہت ڈس ایگری کرتے ہیں, بٹ آئی ہیو گاٹ لاٹ آف تھنگز. آپ کو معلوم نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب نے جو اپنی والدہ سے ملاقات جب اریسٹ ہو گئے تھے تو اس پہ کس بات کی ناراضگی کا اظہار کیا تھا, اور پھر وہ کس کو نہیں معلوم کہ جب 13 جولائی 2018 کو یہ لینڈ کر رہے تھے ایئرپورٹ کا راستہ, تو وہ ایئرپورٹ کا راستہ, اور یہ مصدقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈائریکٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ, مجھے انہی دنوں پتہ لگا تھا کہ وہ جو ان کے گرے کلر کے گارڈز نہیں ہوتے, گرے کلر کا وہ جو پتہ نہیں بش کوٹ ٹائپ وہ جو پہنتے ہیں, سفاری سوٹ جو ہیں, وہ راستہ کلیئر کرتے تھے. حمزہ پروبیبلی اس وقت گاڑی چلا رہے تھے, حمزہ صاحب ذرا سا ایکسیلیٹر دیتے تھے تو میاں شہباز شریف کہتے تنو بہت جلدی ہے صبر کر. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا جی دنیا انتظار کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے ایئرپورٹ پہنچو تو کہہ رہے ذرا. تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ود ان پی ایم ایل این بھی چیزیں جو ہیں آنے والے دنوں میں کھلیں گی. اب آپ کو میں بتاؤں کلثوم مرحومہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کا جب ایک بائی الیکشن میں وہ کیمپین کر رہی تھی تو مریم صفدر صاحبہ نے اپنے صاحبزادے کو بلایا کہ آ کے یوتھ کو لیڈ کرو, تم اس حلقے میں آ کے یوتھ سے ملاقاتیں کرو. تو مریم صفدر صاحبہ کے ایک بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے شاید مجھے نہیں ہے, میرے بھائی کو نہیں ہے, لیکن میرے بیٹے کو تو شوق ہو سکتا ہے, تو اس کو کیوں نہیں بلایا؟ Everybody knows, ضمیر صاحب, everybody بہت knows. ساری ایسی ہر چیزیں شخص ہیں کو معلوم ہے کہ لیکن ڈینائل ہے. میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نواز کے پوسٹر بوائے, ٹھیک ہے, ووٹ تو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ میاں صاحب کے, میاں نواز شریف کے نام پہ ملتا ہے. نہیں تو ڈو یو تھنک کہ چھوٹے میاں صاحب کوئی راہ ہموار نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کریں گے؟ کیوں جاوید لطیف سے پریس کانفرنس کروانا پڑ رہی ہے میاں صاحب کو اپنی واپسی کے لیے؟ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں سلو ہو رہی ہیں نا, جس طرح گاڑی ایئرپورٹ نہیں پہنچی تھی, اور کیا چاہیے بھائی ان کو کلین چٹ چاہیے تاکہ وہ لینڈ کریں اور وہ صرف ڈائریکٹ جاتی عمرہ جائیں اور اس کے بعد الیکشن میں بیٹھیں. 3 اداروں میں بیٹھے 2 لوگ جائیں اور جا کر میاں صاحب کو لندن سے لے کے آئیں. دس از واٹ ہی ڈیمانڈیڈ. تو اب یہ, اور پھر وہ پرانے لوگ ان سے وہ معافی بھی مانگیں. ہاں بالکل ایسے, وہ جو میٹر کرتے تھے اس وقت وہ ان سے معافی بھی مانگیں. یہ بہت ساری چیزیں. ایک چھوٹی سی بات جو رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ نے سنایا نا کہ جی وہ تو این ڈی ایم اے تو کو بھول گئے کہ سارے معاملات تو اس وقت کووڈ کے این ڈی ایم اے دیکھتی تھی, تو پھر این ڈی ایم اے کو جو اسٹیئر کر رہا تھا اس وقت اس کو بھی بلائیں گے, اس سے بھی پوچھیں گے. صحیح. سب سے بڑا سوال تو یہ ہے, مجھے ایک بات بتا دیں. ہاں اس وقت بھی یہی سوالات اٹھتے تھے کہ جی این ڈی ایم اے جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, ویکسینز کہاں سے آ رہی ہیں, کدھر جا رہی ہیں, اس کا جو بہت سارے سوالات آ رہے تھے نا کہ تو وہ تو این ڈی ایم اے کے انڈر کنٹرول تھا سارا. تو یہ اس میں وہ پی ٹی آئی کے ٹائیگرز کہاں سے آ گئے؟ وہ تو پھر وہ جو ٹاپ ہیڈ کر رہا تھا, اسٹیئر کر رہا تھا این ڈی ایم اے کو, جو پورے پاکستان میں, مجھے ایک بات ہے نا, کوئی اور ادارہ ہیڈ تھا اس میں کوئی نہیں. تو پھر میرا خیال ہے کہ اس وقت جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے ان کو بھی بلایا جائے اور ان سے بھی پوچھا جائے اگر ان کے پاس شواہد ہیں تو پھر. ضمیر صاحب مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ہم ابھی واپس آتے ہیں جناب, بہت اہم معاملہ ہے, اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس وقت ہر شخص کے ذہن میں ایک سوال موجود ہے کہ جو پاکستان کی سیاسی شطرنج ہے, اس کی بساط پر جس قسم کی مووز ہو رہی ہیں, ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پارٹی تو بنا دی استحکام پاکستان پارٹی, اس کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں. پنجاب میں کیا چل رہی ہیں وہ ہم نے لاسٹ سیگمنٹ میں بات کی. خرم حمید خان روکھڑی صاحب ہمارے ساتھ تھے. اب اس سیگمنٹ میں مجھے جوائن کر رہے ہیں مولوی محمود صاحب, پہلے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے, ریزائن کیا ریسنٹلی,
اور جوائن کر چکے ہیں استحکام میں پاکستان پارٹی. تو محمود مولوی صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام. میں ٹھیک ٹھاک ہوں. پہلے سے کلیئر کر دوں، ابھی تک میری جوائننگ ہوئی نہیں ہے تو میں اس کو کلیئرفائی کر دوں. اس کی وجہ ہے کہ سندھ کا اسٹرکچر ہی نہیں بنا ہے. ٹھیک ہے نا، جب سندھ کا اسٹرکچر بنے گا پھر اس کو دیکھوں گا، اس کے بعد ڈیسائیڈ کروں گا بھیا. تو میں یہ کلیئر کر دوں. اچھا، جو آپ کی پریزنس ہے اس کے بعد تاثر یہی ہے کہ آپ بھی علی حیدر زیدی صاحب بھی، اس کے علاوہ جو ہے وہ سابق گورنر جو ہیں وہ بھی آپ سب لوگ حصہ بن گئے. آپ کو دعوت نہیں ملی، ابھی اسٹرکچر بنا رہے ہیں، ایگزیکٹلی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں، پہلے تو منشور بنے گا، اسٹرکچر بنے گا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ دیکھیں نا کون کیسے جوائن کرے گا. تو اس لیے میں نے کہنا کہ دیکھیں اس وقت آبویسلی علیم صاحب بھی ہمارے بہت اچھے جاننے والے ہیں، جہانگیر ترین صاحب بھی، تو میں بھی وہاں موجود تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑی ڈیٹیل باتیں ہو رہی ہیں اور جب تک چیزیں فائنلائز نہیں ہو جاتی تو میں نے کہا میں کوئی ڈیسیشن نہیں لوں گا. منشور اور اسٹرکچر بننے کا تو انتظار نہیں کیا گیا نا، انہوں نے اپوائنٹ کر دیا، صدر بنا دیا علیم خان صاحب کو. دیکھیں پنجاب میں تو دیکھیں علیم خان صاحب بالکل صدر بن گئے اور عامر کیانی بھی بن گئے، بھی بن گئے. بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشائن بات ہے. مگر obviously جو ہے میں پہلے دیکھوں گا، اس کے بعد کہ منشور اور یہ پارٹی رجسٹر کروانے کے لیے انٹرا پارٹی الیکشنز، اس کے نتائج جمع کروانا، کچھ پروسیسز ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے، وہ بھی اس پارٹی نے فالو نہیں کیے. جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، اس لیے میں ابھی تک جو ہے، اور سندھ میں کیسے ہوگا کیا ہوگا یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا. اس لیے تو میں بڑے واضح کر رہا ہوں کہ میری جوائننگ جو مطلب کئی چینلز میں مجھے کہا، میں نے بڑا کلیئر ہوں کہ اس وقت تک میں نے کوئی جوائننگ. اچھا مجھے یہ بتائیے ایکو کم کیجیے، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر ہے کہ سیاست کو تو سمجھتے ہیں، سندھ کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں. آپ کی پارٹی جو سابقہ پارٹی ہے، اس سے جب کچھ لوگوں نے چھوڑا، اس میں فواد چودھری صاحب بھی تھے، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اڈیالہ جیل کے باہر، جب انہوں نے یہ کہا کہ ملک کو زرداری اور نواز شریف کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا. تو جو موجودہ پالیسی ابھی تک سامنے آئی ہے، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ لندن جا رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے میاں محمد نواز شریف سے، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیسے آپ لوگ اپنی پولیٹیکل سپیس بنا پائیں گے جب آپ حکمران جن کی آلریڈی پرفارمنس کی وجہ سے، معاشی حالات کی وجہ سے ان کا بالکل پبلک میں تاثر درست نہیں ہے، تو آپ ان کے ساتھ مل کر کیسے کوئی امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں؟ ایک چیز یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ پارٹی الگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی میرا خیال سے ملاقات نہیں ہے. سر آپ کی آڈیو ٹھیک نہیں آ رہی، دوبارہ رابطے کی کوشش کیجیے گا. ضمیر حیدر صاحب ایک دلچسپ بات کی انہوں نے، پہلے روکھڑی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کا مزاج مختلف ہے، سندھ کا اور پنجاب کا مختلف ہے. وہ سندھ والوں کو کہہ رہے تھے کہ وہ تو حصہ ہیں، یعنی کہ یہاں پر جو سندھ کے جتنے یہی نام تھے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے ڈیسیجن نہیں لیا. نہیں لیکن باقی تو ہے نا، علی زیدی ہیں وہ تو میرے خیال میں جا چکے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا جو اس وقت نقصان پہنچایا ہے انہوں نے، کل میں سن رہا تھا جو ان کے جو یو سیز کے چیئرمین الیکٹ ہوئے تھے کراچی سے، وہ بیچارے جو ہے اس وقت کوئی ان کو کوئی ڈائریکشن دینے والا نہیں ہے. ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمارا کسی سے رابطہ ہو رہا ہے. وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں حافظ نعیم کو جو ہے ان کو ووٹ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی میئر کراچی کے اوپر جو ہے وہ پورا انہوں نے کہہ دیا ہوا، اناؤنس کر دیا ہوا ہے کہ جی نتھنگ ڈوئنگ کم واٹ میں. میئر جو ہے وہ مرتضیٰ وہاب ہے، اور حافظ نعیم کہتے ہیں کہ جی بہت اوچھے ہٹ کندھوں پہ اترنا ہے، یہ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی ہمارا کسی اپنی لیڈرشپ. رزلٹ تو بلاول بھٹو زرداری نے اناؤنس کر دیا تھا نا کہ میئر جیالہ ہوگا، اس کے لیے راستہ بعد میں طے ہونا ہے کہ کس طرح ہوگا، کہاں سے موڑ کے. بات یہ ہے کہ لیکن جو ریزنز ہیں، اب انہوں نے تو ان کو مطلب بے یار و مددگار چھوڑ دیا نا. ٹیکنیکلی جو ایم این ایز تھے، گورنر تھے، پی ٹی آئی کے جو سابق لوگ تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سے نہ کسی سے رابطہ ہے نہ کوئی ہے. تو شاید یہ اب وہ تو جو جماعت ہے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ لوکل باڈیز میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہونا. بس ٹھیک ہے، ایک نمبر تھا ان کا، وہ جو مرضی اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کریں گے چلے جائیں گے، اس لیے وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. صحیح رابطہ دوبارہ ہو گیا ہے محمود مولوی صاحب سے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ کچھ عرصے میں سپیس بنا لی تھی.
اگرچہ آپ نے جوائن نہیں کی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سندھ میں ایک ایسی جماعت کی گنجائش ہے جو الیکشن سے 3 مہینے پہلے لانچ ہو یا 4 مہینے پہلے؟ دیکھیں میرا نظریہ ذرا فرق ہے. دیکھیں گنجائش کے دیکھیں نا، اگر ایک آدھ دیکھیں نا کچھ الیکٹیبل انٹیریئر سندھ میں ہیں، ان کے تو اپنے ووٹس میجورٹی ہوتے ہیں، تو اس حساب سے تو سیٹیں نکل سکتی ہیں. دیکھیں کراچی کے ڈائنامکس تھوڑے فرق ہیں، مگر جو ہے کہیں نہ کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں جیسے آپ نے پہلے بھی کہا نا، اگر کسی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوگا تو وہ سیٹیں نکل جائیں گی. صحیح. تو آپ کا جو رابطہ ہے پارٹی میں، جو دیگر سندھ کے رہنما ہیں مختلف، ان کے ساتھ بھی چل رہا ہے کوئی رابطہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے حوالے سے اور پھر اپنی کوئی مشترکہ حکمت عملی بنانے کے حوالے سے؟ جی بالکل، میرا ان سے بھی چل رہا ہے، میرے پیپلز پارٹی سے بھی بات ہوئی تھی، میری ایم کیو ایم سے بھی بات ہو رہی ہے. مطلب دیٹس نارمل. دیکھیں اب میری سب سے بات ہو رہی ہے. ویسے سیاست میں آدمی اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں اور پھر ڈیسائیڈ کرتے رہتے ہیں. امکانات کا نام ہے سیاست. امکانات کا نام ہے، بالکل ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ جو آپ کے ظاہر ہے کہ دوست بھی ہیں، انہوں نے تو سیاست چھوڑنے کا، بریک لینے کا فیصلہ کیا تھا. تو دیکھیں بالکل انہوں نے بڑی اچھی الفاظ کی بریک. اب یہ بریک جو ہے ٹی بریک ہے یا لنچ بریک ہے، یہ تو نہیں پتا نا. نہیں، بریک سے مراد یہ ہے کہ جب آپ بیٹھ کر ایک صدمے کا اظہار کریں گے کہ شاید یہ آپ کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ہے جو آپ نے جھیلا ہے، پریس کلب میں آئیں گے، یہ پریس کانفرنس کریں گے یا کہیں اور کریں گے، یہ بات کریں گے، اس کے 2 دن 3 دن کے بعد ہی چیزیں اتنی چینج ہو جائیں گی. ایک بندہ کانسرٹ کرنے لندن پہنچ جائے گا، ایک بندہ اڈیالہ جیل ملاقات کرنے پہنچ جائے گا. مطلب اتنا موڈ سوئنگز کیسے آ جاتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی سیاست میں یہی تو خوبی ہے. یہ نا ویسے مولوی محبوب صاحب، مجھے وہ بریک جو ہے، نہ ٹی بریک لگی نہ لنچ بریک لگی، مجھے وہ لگ رہی ہے پولیٹیکل بریک تھرو، جس کو بریک تھرو کہتے ہیں نا. یہ بریک تھرو کا پیریڈ تھا جو انہوں نے بریک تھرو کیا، پولیٹیکل بریک. یہ بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں الگ الگ طریقے سے آدمی سوچتا ہے. بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے اور بریک بھی ہو سکتا ہے. مولوی صاحب سے میں آپ بالکل مولوی صاحب، یہ جو بچارے آپ کے یو سیز کے جو چیئرمین الیکٹ ہوئے تھے، وہ بڑے پریشان ہیں کہ جی ہمیں نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی بتانے والا ہے. ٹھیک ہے، بہت پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ حافظ نعیم کو سپورٹ کریں، لیکن اب ہم رابطے کر رہے ہیں، ہم سے کوئی پوچھ نہیں رہا. پیپلز پارٹی جو ہے ان کے پیچھے پتہ نہیں کس طرح چڑھی ہوئی ہے. کل حافظ نعیم صاحب نے کہہ دیا جی نیا چھانگا مانگا لگایا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، ہوچے ہتھ کنڈے کا استعمال کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی. تو آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ آفٹر آل وہ آپ لوگوں کے ہی اپنے لوگ ہیں. دیکھیں مجھ سے بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا، اور اس میں کوئی دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں، لوگوں نے رابطہ کیا کہ دیکھیں کیا کریں. میں نے کہا دیکھیں آپ لوگ اپنے ڈیسیشنز خود لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے نا کہ اس وقت جو ہے کراچی میں آپ کو پتہ ہے جو میرا خیال سے پریزیڈنٹ تھے کراچی کے، وہ بھی اس وقت نظر نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور میرے خیال سے کوئی بھی پارٹی کا لیڈر تو کراچی کے اندر نظر ہی نہیں آ رہا نا. صحیح. تو آپ عوام کو دیکھیں نا. اور کیا کہتے ہیں، یہ جو بیچارے یو سی کے لوگ ہیں، انہوں نے بڑی محنت کر کے یہ سیٹیں جیتی ہے، اور ان کو جو ہے لوگوں کو جواب دینا ہوگا. تو یہ جہاں پہ بھی اپنا جو ڈیسیشن لیں گے بالکل صحیح لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کا کام کر سکے نا. آپ نے ویسے ابھی تک کوئی پارٹی جوائن نہیں کیا، تو ہم آپ سے یہ تو ایکسپیکٹ نہیں اس وقت کر رہے کہ آپ کسی بھی پارٹی کو یہاں پر ٹیک آن کریں گے، اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے. نہیں بالکل نہیں. لیکن ہاں لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا اپنا فیئر انالیسس کیا ہے سندھ کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے؟ پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کے اس وقت چانسز کیا ہیں اگر وہ الیکشنز میں جاتے ہیں؟ تو یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اور اس کے بعد جو کچھ کارروائی ہوئی ہے، اس کے بعد ویئر ڈو دے اسٹینڈ ان ٹرمز آف پاپولیرٹی؟ ان کی مقبولیت کہاں کھڑی؟ میں آپ کو بڑی ریالٹی کی بات کروں تو یہ پھر وہاں پہ ہی چلے جائیں گے جہاں 2018 سے پہلے تھی. 2013 والی سچویشن آ جائے گی. 13 والی سچویشن بھی سٹرونگ تھی. آپ یعنی 2011 سے پہلے والی نہیں کہہ رہے، 30 اکتوبر کا جو جلسہ ہے اس سے پہلے والی نہیں، لیکن 2013 جہاں پر وہ ایک سٹرونگ اپوزیشن تھی. یہ ہے آپ کا انالیسس؟ میرا اندازہ بالکل، میں بڑا ریئلسٹک ہوں، 2013 والی پوزیشن پہ آئیں گے.
تو 2013 والی پوزیشن پر آنے کی اجازت دی جائے گی آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ یہ وائبز دے رہے ہیں کہ پارٹی کے اوپر ہی کوئی بلینکٹ بین لگ جانا چاہیے، اس کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر دیں، کالعدم قرار دے دیں۔ نہیں دیکھیں، ان چیزوں سے میں اگری نہیں کرتا ہوں۔ پولیٹیکل پارٹیز کو سپریس کر کے جو ہے کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج ان کی وجہ یہ ہے کہ سپریشن جو ہے نا ایک لمیٹڈ ٹائم پہ چلے گا، اس کے بعد زیادہ نہیں۔ تو میرا اندازہ یہ ہے کہ 2013 والی پوزیشن پہ واپس ہوئیں گے۔ جہانگیر ترین صاحب نے رابطہ آپ سے خود کیا تھا؟ جی میری جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ صحیح۔ تو یہ جو ابھی میٹنگ ہوئی تھی لاہور میں، جس کے بعد وہ لندن روانہ ہو گئے ہیں، تو ان کا کیا ہے؟ کچھ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ سندھ کی طرف کب آ رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں، ابھی تک سندھ کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ لندن گئے تھے اپنے علاج کے لیے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے میڈیکل میرا خیال سے چیک اپ سے اس کو دیکھنے بھی گئے تھے۔ تو اس وقت تو ہمیں جو بتایا گیا تھا وہ میڈیکل کے لیے جا رہے ہیں، اور میرے خیال سے وہ جو جس وقت کانفرنس تھا اس کے دوسرے دن ہی وہ فلائی کر گئے تھے۔ دوسرے دن فلائی کر گئے تھے۔ بہت شکریہ محمود مولوی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ضمیر حیدر صاحب، اب سچویشن ظاہر ہے کہ یہ ساری آپ کے سامنے، ہمارے سامنے ہے۔ پیٹریوٹ کا کیا حال ہوا، کاف لیگ کہاں پر ہے؟ آج بھی کاف لیگ باہیں کھول کے کھڑی تھی کہ ہمیں پی ٹی آئی کے جو بندے ٹوٹ رہے ہیں یہ ہمیں دے دو، ان کو بھی حصہ نہیں ملا۔ زرداری صاحب بھی اساس میں لاہور گئے، ان کو بھی اس طریقے سے حصہ نہیں ملا۔ استحکام پاکستان پارٹی لانچ ہو گئی، وہ چلے گئے لندن۔ تو یہ پھر جو تیری اس وقت چل رہی ہے، یو اگری ود اٹ کہ کچھ اس قسم کا ہوگا کہ نون لیگ ماضی سے سبق نہ سیکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دوبارہ سے اب اس کو اس پلیٹ فارم میں جان بھرے گی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی مخاصمت اور لڑائی دوبارہ سے ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ دیکھیں یہ میں جس طرح پہلے بھی کہا کہ یہ بیسکلی اگر یہ جائیں گے پی ایم ایل این والے اور جس طرح ویلکم کر رہے ہیں، وہ صرف اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو چیک کرنا ہے، لارجلی ساؤتھ پنجاب، بیکاز جہانگیر خان ترین جو ہے وہ اٹس اے نیم فرام ساؤتھ پنجاب، اور وہ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو ابھی انہوں نے بات کی اب جو کہ 2013 والی پوزیشن پہ ہوگی پاکستان تحریک انصاف، ایز آف ناؤ، مطلب مجھے ابھی نہیں معلوم آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن ایز وی اسپیک مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے بھی ذرا تھوڑی سی سکویز ہو چکی ہوگی۔ جو 2013 میں پی ٹی آئی نمبر لے کے آئی تھی اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے، وہ شاید اس سے بھی ذرا تھوڑی سی سکویز فارم میں آئے گی، ذرا نمبر اس سے بھی کم ہوگا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو بھی صورتحال بن رہی ہے اس میں یہ جتنے، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ضمیر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کے اس انالیسس سے I'm sorry but I do not agree with it. For that this government has to perform. ان کو پرفارم کرنا پڑے گا۔ اگر معاشی حالات یہ ٹھیک نہیں کر سکتے، there is no way they can undo عمران خان's پاپولیرٹی۔ اجازت کا لفظ آپ نے خود استعمال کیا تھا کہ کس کو اجازت ملے گی، کیا ملے گی، یہ تو دیکھیں پھر وہ دیکھیں ووٹ، میں نے کہا کہ جو نمبر، دیکھیں میں نمبر کی بات کر رہا ہوں نا، کہ دیکھیں مطلب بیلٹ میں ایک ووٹ پڑے گا، لیکن وہ اگر بیلٹ ہی نیچے سے پھٹا ہوا ہوگا تو وہ ووٹ کہاں جائے گا؟ ضمیر صاحب میرے پاس وقت ختم ہو گیا، مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے جناب۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔